औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अबलाग टीवी, और साथ ही मेरा यूके पॉइंट फेसबुक पेज है ये, जो कि हमने अभी क्रिएट किया है ताकि अपने नाज़रीन तक ज़्यादा से ज़्यादा रसाई हासिल कर सकें। उम्मीद है कि जैसे आपने यूट्यूब पर पजीराई की है, इसी तरह आप मुझे जो है फेसबुक पेज यूके पॉइंट को भी सर्च करके उसे लाइक और शेयर लाजमी करेंगे। आज बहुत अहम तरीन खबरें हैं, इस वीलॉग को आपने देखना है आखिरी तक, बहुत टेक्निकल है और आपने समझना है कि आज किस तरह सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर शब खून मारा गया है। नजरिया जरूरत के तहत सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हुकूमत ने हस्ब रिवायत आवाजें उठाना शुरू कर दी हैं। चूंकि ये इस वक्त इख्तिदार में है, इसलिए इन्होंने फिल्म और पार्लियामेंट का कौमी असम्बली के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कानून साजी शुरू कर दी है ताकि चीफ जस्टिस का 100 मोटो का जो इख्तियार है उसको लिया जाए। अभी आमदा खबरों के तहत जो ताज़ा तरीन खबर है वो ये है कि वफाकी काबीना ने ये मंजूर किया है कि अब 3 जजेस मिलकर वो इत्तफाक करेंगे तो 100 मोटो एक्शन लिया जा सकता है। अब आज खुद नोटिस के लिए एक चीफ जस्टिस हैं और उनके दाएं जानिब काजी फायज ईसा हैं और तीसरे जो हैं वो जस्टिस मसूद हैं। मतलब यह है कि इख्तियारात को सलब किया जा रहा है। और इसी तरह अब मरियम नवाज ने गुज़िश्ता रोज ये कहा कि जब तक जो फैसला आया है वो 3-4 से आया है या 2-3 से आया है या 4-1 से आया है, जब तक उसके बारे में फैसला नहीं होता तो हम सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। इसको कहते हैं मुतलकुल अनानियत, इसको कहते हैं बादशाहत, इसको कहते हैं खुदसरी, इसको कहते हैं बगावत, इसको कहते हैं कि आर्टिकल 6 की कैद में आना। लेकिन यहां तो अंधेर नगरी चौपट राज है। इस हम्माम में कौन किसी का सुनेगा, सभी एक जैसी बोलियां बोल रहे हैं, कोई हक वाली आवाज उठ ही नहीं रही है। अब यह भारी जिम्मेदारी आयद हो चुकी है अवाम पर और वकला पर। सुप्रीम कोर्ट का क्यों ऐसा हाल किया जा रहा है? सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि इंतखाबात जो हैं वो 90 दिन के अंदर अंदर होने हैं या नजदीक तरीन 90 दिन के करीब तरीन दिनों में होने हैं। यानी कि ये अक्टूबर में नहीं जाएंगे, 6 महीने नहीं जाएंगे, ये बहुत होंगे तो 10-15 दिन तक जाएंगे। अब हुआ क्या है कि यहां पर एक केयर टेकर सेटअप आया। इमरान खान ने दोनों असम्बलियां डिसॉल्व की ताकि इंतखाबात हो जाएं और अवाम के मुंतखब करदा हुक्मरान जो है वो हुक्मरानी कर सकें। लेकिन इनको ये नापसंद आया क्योंकि इस वक्त इमरान खान जो है वो पीक पर हैं और इनको पता है कि शिकस्त इनका मुकद्दर है। इसी वजह से ये नून लीग जो है, इसके माजी में भी देखें, आज ये जो सारी आवाजें उठा रहे हैं, माजी बहुत अच्छी तरह बताता है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या हाल किया और जजेस के साथ किस मक्का मदीना में सौदे किए और फिर किस तरह मर्जी के इन्होंने मर्जी के फैसले लिए। आज ये बहुत बड़े अलमबरदार बन रहे हैं, जबकि कानून और आइन से जो है वो तजावुज करके गैर कानूनी इक़दामात उठा रहे हैं। इसराइल में भी कुछ ऐसा ही कुछ हुआ जब वहां के वजीर आजम ने भी कुछ ऐसे कवानीन बनाए जिसमें जजेस के हुकूक सलब किए गए और वजीर आजम को ना जज कुछ कह सकता था और ना ही उनकी मर्जी और मंशा के खिलाफ कुछ फैसले दे सकता था। वहां पर हंगामे फूट पड़े। अब पाकिस्तान में भी इसी नजरिया जरूरत के तहत ये सारे ऐसे कवानीन बना रहे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट के जो है हाथ पैर बांधे जा रहे हैं ताकि इनकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला ना आए। और ये जो आए हैं निगरान केयर टेकर हुकूमत, ये चाहे तो 2 साल तक बैठे रहे, 1 साल तक बैठे रहे या जब तक इनका दिल चाहे बैठा रहे, इन्हें कोई ना हटा सके और अवाम के हुकूक सलब होते रहे। सिर्फ एक शख्स खड़ा हुआ है इस वक्त आइन की पासदारी के लिए जिस पर ये कीचड़ उछाल रहे हैं और कुछ तो इन्हें मिला नहीं। सिर्फ एक तोशा खाना में एक घड़ी मिली है जिसे कभी उल्टा सीधा ऊपर नीचे दाएं बाएं करके जो है अवाम के सामने पेश कर रहे हैं, मगर शायद इन्होंने अपने गिरेबानों में नहीं झांका जब ये तोशा खाना से बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़ी बड़ी चीजें निकाल कर ले गए। और ऐसे लोगों को भी इन हुक्मरानों ने नवाजा जो कि ना ही मेंबर कौमी असम्बली थे और ना ही वजीर थे, ना ही एमपीए थे और ना ही कोई ओहदेदार थे। सिर्फ ये थे कि हुक्मरान की औलाद थे और इस वजह से वो भी नवाजे गए।
قانون تو سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ وزیر اعظم نے جو ہے قومی اسمبلی میں تقریر کر ڈالی اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے قانون سازی اگر ہم نے نہیں کی تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ بالکل وزیر اعظم صحیح کہتے ہیں کہ ان کو تاریخ کبھی بھی معاف نہیں کرے گی، تاریخ ان کو سیاہ حروف میں یاد رکھے گی اور سیاہ اوراق پر سیاہ حروف سے ان کی جو ہے وہ حجب لکھی جائے گی، عوام کو قوم کو بتایا جائے گا، تاریخ دان بتائے گا کہ انہوں نے کس طرح سے عدلیہ کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ اب جو انہوں وفاقی کابینہ سے کر لیا ہے، جو قانون سازی کرنے جا رہے ہیں، ادھر سے جو ہے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ہم اس کو بہت زیادہ پرولانگ نہیں کر سکتے۔ اب دو ججز کے معاملات چلے تھے، جو ان کے ریمارکس آئے انہوں نے اس کو بیس بنا لیا، لیکن جسٹس مندو خیل نے جو ہے ان کے منہ توڑ دیے اور انہوں نے کہا کہ یہ 2-3 سے فیصلہ ہے یا 2-4 سے ہے، ہمارے اختلافات کا معاملہ ہے، اس میں آپ کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں، یہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں۔ اس وقت عدلیہ نے اپنی ساکھ کو بچانا ہے، گو کہ چیف جسٹس جو ہے اس وقت پوری طرح قانون اور آئین کے تحت چل رہے ہیں۔ جب یہ سارا قانون جو ہے یقینی طور پر سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہوگا، جب یہ امینڈمنٹ کریں گے قومی اسمبلی سے پاس ہوگا، اگر سینٹ میں ان کی اکثریت آتی ہے تو سینٹ سے بل پاس ہوگا، گو کہ یہ 24 آورز میں ہو سکتا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ سینٹ میں اکثریت کیسے آتی ہے اور کس طرح معاملات آتی ہیں اور وہاں پر بل کتنا رکتا ہے۔ اگر یہ قانون جو ہے سپریم کورٹ میں جاتا ہے اور اس کے حوالے سے پیٹیشن درج ہوتی ہے، اس کو چیلنج کیا جاتا ہے، تو سپریم کورٹ کو لازمی طور پر اس کو سننا چاہیے اور اسے دیکھنا چاہیے۔ اب اگر یہاں پر بل پرولانگ ہوتا ہے تو سپریم کورٹ کے پاس ابھی تک بہت زیادہ اختیارات ہیں، یہ ابھی سلب نہیں کر پائے۔ ہماری تو التماس یہ ہوگی معزز جج صاحبان سے کہ جو کل چڑھنے والا سورج ہے وہی سورج جو ہے جمہوریت کے عروج کا جو ہے اس کو ثبوت بنا دیں کہ آج کا سورج جو ہے قانون اور آئین کی پاسداری کا ہے۔ اس حوالے سے وہ فیصلہ کریں، ودن ڈے کریں اور شام تک جو ہے فیصلہ آ جانا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ افتخار چودھری نے بھی ایک فیصلہ کیا تھا اور جب یوسف رضا گیلانی سپریم کورٹ میں پیش ہونے کے لیے گئے تھے تو وزیر اعظم کے پروٹوکول کے ساتھ گئے تھے، لیکن جب وہاں پر انہیں پنشمنٹ ملی ودن 5 منٹ کی، کورٹ روم میں وہ وہاں بیٹھے رہے اور جب وہ وہاں سے نکلے تو اس وقت وہ وزیر اعظم نہیں تھے۔ اب مسئلہ یہاں ایک اور بھی درپیش ہے کہ اس وقت جو وزارت خزانہ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ہے اسحاق ڈار، وزیر خزانہ، جو کہ خزانے کا مالک ہے، جو کہ سیاہ اور سفید کا مالک ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس ڈار کے پاکستان میں کوئی کاروبار نہیں ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میری اولاد بہت فرما بردار ہے، ان کے باہر کاروبار ہیں، ان کے باہر ٹاور بھی ہیں اور سفر کرتے ہیں تو کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں۔ اب بات کیا ہے جو ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ڈالر جو ہے وہ پرواز ہی کرے جا رہا ہے اور روپیہ جو ہے وہ رول کر رہ گیا ہے۔ ڈار کا تو یہاں کوئی کاروبار ہے نہیں، جیسے ہی ڈالر مہنگا ہوگا ڈار کو فائدہ ہوگا، سارے کاروبار باہر ہیں، یہاں نہ ہی اس کا کوئی ملک میں ہے، نہ ہی کوئی کاروبار ہے، نہ ہی کوئی اس کے ایٹ سٹیک چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جب ڈار صاحب پاکستان آئے اور انہوں نے سینٹ کا حلف اٹھایا، حلف اٹھاتے ہی انہیں 3-4 یا غالباً 4.5 کروڑ روپیہ جو ہے وہ تنخواہیں وہ مل گئیں۔ اب یہاں سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی ڈالر اوپر ہوتا ہے ان کا تو کاروبار ہے، یہ کاروبار کر رہے ہیں، وطن کو بیچ رہے ہیں، ملک کو بیچ رہے ہیں، پاکستان کو بیچ رہے ہیں۔ انہیں پاکستان سے کیا غرض ہے؟ جو ان کے سرکردہ لیڈر ہیں، جو ان کے دائیں بائیں لگے ہوئے ہیں، جن کی یہ نمائندگی کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی فبیہا، ان کے لیے بھی فائدہ ہی فائدہ ہے، ان کے بھی کاروبار باہر ہے، انہیں اس ملک اور قوم سے کیا حاصل ہے؟ اب اگر 3 ارب روپیہ جو ہے چیف الیکشن کمشنر نے مانگ لیا ہے کہ وہ الیکشن کرائیں گے تو اتنا پیسہ دیں، تو اب یہ موصوف فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے۔ مگر کمال حیرانگی کی بات ہے کہ جب لیپ ٹاپ دینے ہو تو وہاں پر اربوں خربوں روپے جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور وہ دے دیے جاتے ہیں۔ یہاں ملک کے مستقبل کا سوال ہے، یہاں ملک کے انتخابات کا سوال ہے، یہاں ملک کی جمہوریت کا سوال ہے، یہاں ملک کے قانون اور آئین کا سوال ہے، یہاں حق
اقدار کے حق کا سوال ہے۔ یہاں ایسے معاملات ہیں کہ اگر ان پر توجہ نہ دی گئی تو خدا نخواستہ مستقبل میں ایک ناقابل تلافی نقصان کی طرف جائیں گے، جو کہ ہم کبھی بھی کسی طرح بھی فلفل نہیں کر سکتے، اور ہمارا ملک جو ہے وہ 50 سال پیچھے چلا جائے گا۔ 3 ارب روپیہ دینا جسٹ آ پینٹ۔ مگر چونکہ یہ وقت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان اکیلا لڑ رہا ہے، فوج کہتی ہے کہ ہمارے پاس فوجی نہیں ہے جو ہم الیکشن کے لیے دیے، وزارت داخلہ جو ہے رینجر اس کے تحت آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رینجرز نہیں ہیں، اور اسی طرح ادارے جو ہیں وہ کوئی تعاون نہیں کر رہے ہیں۔ اب اکیلا ایک شخص کیا کرے گا؟ یہاں پر آج قوم کو نکلنا ہوگا، یہاں پر وکلا کو نکلنا ہوگا، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ہوگی۔ جو آئین کے ساتھ یہ بلدکار کر رہے ہیں، جو آئین کو یہ پامال کر رہے ہیں، جو آئین کو یہ جوتے تلے روند رہے ہیں، جو عوام کے حقوق کو یہ سلب کر رہے ہیں، اس کو روکنا ہوگا، اس کے آگے بند باندھنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ قانون پاس ہو جائے اور سپریم کورٹ کے اختیارات کو سلب کر دیا جائے، ان کو محدود کر دیا جائے، یہاں پر پاکستان میں مطلق العنانیت آ جائے، یہاں پر مائٹ از رائٹ آ جائے، یہاں پر جو ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس آ جائے، یہاں پر زور آور کی حکومت ہو، یہاں پر غریب روتا ہی رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کمال کی بات ہے، یہ حیرانگی کی بات ہے کہ ایک پارٹی کی لیڈر مریم نواز وہ یہ کہے کہ ہم اگر کوئی بھی فیصلہ آ گیا تو ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ یہ کیوں نہیں سپریم کورٹ ان کو بلاتا؟ یہاں کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہاں ملک کو کیوں ایک اندھے کنویں کی طرف دھکیل رہے ہیں؟ ان حالات کو ان حکمرانوں نے بھنور میں پھنسا دیا ہے، جیسا کہ عمران خان نے کہا کہ ہمیں جو ہے اس امپورٹڈ حکومت نے دلدل میں پھنسا دیا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، صرف اپنے نظریہ ضرورت کے تحت اپنے مفادات کے تحفظ کی خاطر جو ہے یہ قانون کو بدل رہے ہیں، یہ قانون کو تبدیل کر رہے ہیں۔ ایک عدلیہ جو کہ آزاد ہے، دیکھیں جس کے تحت سارے ادارے آتے ہیں، وہ سارے اداروں کو بلا کر آرڈر کر سکتی ہے، وہ امپلیمنٹیشن کرا سکتی ہے، اس کے آرڈر تسلیم کرنے کے یہ سارے ادارے پابند ہیں، تو یہ ایک چیف جسٹس کا جو ہے وہ بھی اختیار لے رہے ہیں، اس کو بھی قانون اور آئین کے تحت محدود کر رہے ہیں۔ تو کیا ایسا لازمی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس وقت ایکشن لے، اپنے حقوق کی وہی پاسداری کرے گی اور ان کو بلائے اور انہیں کہے کہ جو ایک وقت بنتا ہے انتخابات کا، اس کے دوران انتخابات کرائے جائے۔ یہاں صرف کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی ہرڈل نہیں ہے، صرف یہ انتخابات سے مفر چاہتے ہیں۔ پھر وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ وہ کون سی جمہوری پارٹی ہے جو انتخابات سے بھاگے گی، ہم تو الیکشن سے نہیں بھاگ رہے۔ لیکن وزیر اعظم صاحب، آپ کہاں سے الیکشن میں نظر آ رہے ہیں؟ آپ مفر ہی اختیار کر رہے ہیں، آپ فرار ہی اختیار کر رہے ہیں، آپ بھاگ رہے ہیں۔ آپ کے اقدامات یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن کا خوف جو ہے وہ آپ کے اعصاب پر سوار ہے۔ ایک شخص جو آپ سے تنہا لڑ رہا ہے، جس پر 150 کے لگ بھگ ہونے والے ہیں، وہ بھی ہو جائیں گے، وہ مقدمات بنے ہوئے ہیں، کبھی وہ اس عدالت میں، کبھی وہ اس عدالت میں۔ آپ نے اس کو ایک چیلنج دیا، آپ نے کہا کہ عمران خان اگر بہت زیادہ بہادر ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کارکنوں اور ورکروں کے بغیر عدالت میں پیش ہو۔ اس نے وہ بھی کر دکھایا، جو اس کی لاش پیشی تھی وہ اسلام آباد آیا، اس کے ساتھ کوئی ورکر نہیں تھے، اس نے کسی کو نہیں بلایا، لیکن جب وہ عوام کے دلوں میں گھر کر جائے، عوام خود چل کر نکل آئے، تو اس کا کیا قصور ہے؟ یہ آپ کی بدقسمتی ہے کہ آپ لانگ مارچ کرتے ہیں اور گجرانوالے تک بھی نہیں پہنچتے، پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ساری سڑکیں ویران اور سنسان پڑی ہوئی ہیں کہ کوئی بندہ اس میں موجود ہی نہیں ہے، اور نواز شریف اس پر سخت نالاں ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ وہ تو کسی کو نہیں بلاتا، کپتان تو کسی کو نہیں کہتا، وہ تو کہتا ہے کہ میرا بیگ تیار ہے اور میں گرفتاری دینے جا رہا ہوں۔ اس کے کارکن اس کے آگے لیٹ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں کپتان، آپ کی جان کو خطرہ ہے، ہم آپ کو ایسے نہیں جانے دیں گے۔ اب زمان پارک میں پولیس کا دستہ وہاں پر پہنچ گیا ہے اور 100 پولیس اہلکار حفاظت کے لیے پہنچ گئے ہیں، لیکن یہاں ہم ایک چیز پی ٹی آئی کو، کپتان کو، ان کے کارکنوں کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ خیال سے رہیں، آپ ویجیلنٹ رہیں، آپ جاگتے رہیں۔ یہی جو 100 اہلکار جو آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، یہی آپ کو گرفتار کریں گے۔ اندرا گاندھی کی تاریخ آپ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو سکھ اہلکار ان کے جو محافظ تھے، جب ان کے اوپر
اوپر وقت آیا تو انہی سکھ اہلکاروں نے جو ہے اس کے چھنی کر دیا اندرا گاندھی کو اور اسے جگہ پر ہی قتل کر دیا، مار دیا۔ لہذا کپتان کو بہت محتاط ہونا پڑے گا کہ اس کے کہیں محافظ ہی اس کے کہیں قاتل نہ بن جائے اور یہ ملک جو ہے مزید گرداب میں نہ پھنس جائے۔ بات کر رہے تھے ہم آئینی اور قانونی جنگ کی، لہذا کل کا دن جو ہے اس ملک کی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا۔ اگر سپریم کورٹ سخت ایکشن لیتی ہے اور ود ان ڈے فیصلہ کرتی ہے پھر تو اس کی سروائیول ممکن ہے، نہیں تو اس کی سروائیول مشکل ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ پارلیمنٹ سے، قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے اور سارے بل پاس ہوں اور پھر صدر کے بھی پاس جائے اور پھر وہ قانون کی حیثیت حاصل کرے، اس سے پہلے سپریم کورٹ کو ایکشن لینا ہوگا۔ جو انہوں نے سپریم کورٹ پر رات گئے شب خون مارا ہے، اس شب خون کو روکنا ہوگا، قوم کو دیکھنا ہوگا، عوام کو نکلنا ہوگا، کپتان کو اس جانب توجہ دینی ہوگی، ملک کو بچانا ہوگا، جمہوریت کا پاسدار کرنا ہوگا، قانون اور آئین کا علم بلند کرنا ہوگا۔ یہ لوگ ملک اور قانون اور عوام کو ڈبونے کے لیے چلے ہیں صرف اپنے نظریہ ضرورت کے تحت۔ ان کے نظریہ ضرورت کو ڈبونے کے لیے قوم کو متحد ہونا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھے گا۔ اگر ویلاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔